औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व्यूअर्स अस्सलाम वालेकुम। आज का बड़ा दिलचस्प टॉपिक है और मैंने कहा कि ये इसका ताल्लुक तो रूहानियात के साथ है और हमारे दीन के साथ भी है। और ये है टॉपिक है गायब का इल्म। पहले तो हम इल्म को ही ले लेते हैं, तो उसके बाद फिर गायब का है। अब इस पे काफ़ी हमारे उलमा किराम भी बहस करते हैं, हमारे मुख्तलिफ जो मुकातबे फ़िक्र हैं इसके ऊपर मुख्तलिफ आरा उनकी हैं। कुछ लोग जो है बहुत ज़्यादा आगे बढ़े चले जाते हैं, एक्सट्रीम पे चले जाते हैं और वो हर दूसरे बंदे को जो कि पीर बन के या जो बन के हमारे सामने यहाँ पे दुनिया में फिरते हैं, तो उनको वो गायब का इल्म बता देते हैं कि मेरे पास गायब का इल्म है और जो चाहे वो बता सकते हैं। फिर उनके पास लोग जाते भी हैं, दुआ भी करवाते हैं, उनसे पूछते भी हैं कि मुस्तकबिल क्या बनेगा। एक तो है सितारों का इल्म, जिसको एस्ट्रोलॉजी हम बोलते हैं। ये इल्म तो एक इल्म है जो बेस करता है सितारों के ऊपर कि मुख्तलिफ सितारे जो नमूदार होते हैं और उसके बाद फिर वो कब कब क्या होता है उसका। तो वो जो एस्ट्रोलॉजी जो है टू सम एक्सटेंट कुछ बातें उनकी कैलकुलेशन जो है, चूंकि मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, तो वो कई बार एक्यूरेट भी हो जाती हैं, कई बार नहीं होती। बार वो इल्म बार है, अब कितना परफेक्ट है इसका चूंकि मुझे तजर्बा नहीं है, इसलिए मैं उसके बारे में कोई सनद नहीं दे सकता कि वो बड़ा परफेक्ट है या नहीं है। अलबत्ता जो इल्म गायब का इल्म है, पहली चीज तो ये ज़हन में रख लीजिए कि जो भी इल्म है या जो भी ताकत है वो इंसान के इख्तियार में नहीं है। ये अल्लाह ताला की का इल्म है, अल्लाह ताला का दिया हुआ इल्म होता है अगर किसी को मिले। और जितनी ताकत है, जैसे देखे ना, मैं ये हाथ हिला रहा हूँ, ये उंगलियां हिला रहा हूँ, क्या ख्याल है मैं हिला रहा हूँ? नो, ये ताकत जो है अल्लाह ताला ने मुझे अता की और जब तक मैं जिंदा हूँ ये मेरा जिस्म सेहतमंद है और इस पोजीशन में है कि ये एक्टिविटी कर सकता है। उस वक्त तक ये जो मेरा जिस्म है ये अल्लाह के हुक्म से, ये अल्लाह की दी हुई ताकत से ये मैं इसको मूव कर सकता हूँ। और उसमें ज़ाहिर बात है कि मेरा अपने ज़हन का इसके अंदर है दखल कि मैं जब चाहूँ हाथ हिलाता हूँ, जब चाहूँ टांग हिलाता हूँ, जब चाहूँ देखता हूँ किसी चीज़ की तरफ, जब चाहूँ कोई चीज़ खाता हूँ। लेकिन वो जो प्रोसेस है जिसका इस्तेमाल करके हुए, जिस ताकत का इस्तेमाल करते हुए मैं करता हूँ, वो ताकत मेरी नहीं है, वो अल्लाह ताला की है। इसमें पहली चीज़ तो ये ज़हन में रख लीजिए कि तमाम ताकतें दुनिया के अंदर जितनी भी हैं, चाहे वो कोई शख्स है, चाहे वो कोई जानवर है या कोई और कोई भी वो जीरो है, वो सारी ताकतें अल्लाह ताला ने अता की हुई हैं। जितनी जितनी जिसको जो ताकत अता की है वो अल्लाह ताला की तरफ से एक तो उसके लिए अल्लाह की देन है उसमें। इसी तरह जो इल्म है, आपने देखा होगा कि दुनिया में आमतौर पे 4 तरह के लोग हैं इल्म के लिहाज से। एक तो है बड़े ही ज़हीन लोग, इंतहाई ज़हीन लोग, जिसको हम कहते कह लें कि ब्रिलियंट, मेंटली ब्रिलियंट होते हैं और वो टॉप करते हैं यूनिवर्सिटियों के अंदर, गोल्ड मेडल लेते हैं और अगर कहीं भी हो तो वो उनका जो जहानत है अल्लाह ताला उनको बहुत ज़्यादा अता की होती है। एक तो वो लोग होते हैं। एक वो होते हैं जो नंबर 2 पे मैं जिनको कहूँगा, वो हैं कि जो एवरेज है, एवरेज एंड थोड़ा बिलो एवरेज के दरमियान में उसको कैटेगरी को ले लें आप, मतलब एक्सीलेंट से, एवरेज से लेके एक्सीलेंट के दरमियान, तो एवरेज मैं उसको कहूँगा। एवरेज से मुराद ये कि उनका इल्म जो है, उनकी जो जहानत है वो दरमियानी है या दरमियानी से कुछ बढ़ के है, लेकिन एक्सीलेंट नहीं है। तो ऐसे लोग जो है वो जो जहानत दी है वो किसने दी है? वो भी अल्लाह ने दी है। वो जो एक्सीलेंट लोग थे, जो एक्स्ट्रा ब्रिलियंट हैं, वो उनको जो जहानत मिली हुई है, जिसके अंदर मुख्तलिफ आपने देखा फिलासफर हुए हैं, जिसके अंदर साइंटिस्ट मुख्तलिफ हुए हैं। हमारे डॉक्टर कदीर साहब को इसमें शामिल कर सकते हैं, अब डॉक्टर अताउर रहमान को इसमें शामिल कर सकते हैं। इससे बहुत सारे हमारे प्रोफेसर हज़रात हैं, तो उलमा कराम है इसके अंदर, बहुत सारे जय्यद उलमा हैं। आपने देखा कि मुख्तलिफ इमाम गुजरे हैं, ठीक है ना। तो वो है जो ब्रिलियंट है। ये ताकत किसने दी, जहानत किसने दी? ये अल्लाह ताला ने उनको अता की, ठीक है। उसके बाद मैंने बताया कि एवरेज जो दरमियाने के हैं और थोड़े ऊपर हैं, यानी बिलो ब्रिलियंट और बिलो एक्सीलेंट। तो वो जो है उनको जो ताकत दी है वो भी अल्लाह ताला ने अता की है, वो भी उनकी अपनी ताकत नहीं है। तीसरी कैटेगरी वो है कि जो थोड़ा बिलो एवरेज है,
وہ لوگ ہیں جو ایوریج ذہانت کے مالک نہیں ہیں. اور ایسے بھی آپ اپنی زندگی میں ادھر دائیں بائیں آپ کہیں دھیان مار لیں تو آپ کو نظر آ جائے گا کہ ایسے لوگ آپ کو ملیں گے کہ جو بلو ایوریج ان کی ذہانت ہوتی ہے. کئی بار چیزیں بھول جاتے ہیں, کئی بار یاد رہتی ہیں, کسی چیز کو جلدی کنسیو کر لیتے ہیں, کسی چیز کو وہ نہیں کنسیو کر پاتے. تو اس طرح کے وہ لوگ ہوتے ہیں. اور پھر چوتھی کیٹیگری, اس کو ہم پھر تھوڑا لونیٹک ہی کہیں گے, یا یہ کہیں گے کہ جو مینٹلی آپ کہہ لیں کہ ریٹارڈڈ کہہ لیں, مینٹلی آپ کہہ لیں بریز کہہ سکتے ہیں ان کو. کئی پیدائشی بھی ایسے لوگ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, تو وہ جو لوگ ہیں وہ بالکل ان کی کوئی ذہانت شانت کوئی نہیں ہے, ان کو کھانے پینے کا بھی کوئی پتہ نہیں ہوتا, کوئی کھلا دے تو کھا لیتے ہیں, کپڑے چینج کرا دے چینج ہو جاتے ہیں. تو یہ 4 طرح کے لوگ جو ہیں بائی برتھ جو ہوتے ہیں. باقی بیکاز آف النس, بیماری کی وجہ سے, یا بیکاز آف کسی اور وجہ سے, کوئی اور فیکٹر ہے, تو کوئی ایکسیڈنٹ ہو گیا, اس سے ان کو ڈیمیج ہو گیا دماغی طور پہ, تو وہ اس وجہ سے. لیکن یہ جو 4 میں نے کیٹیگری بیان کی, یہ نیچرلی ہوتے ہیں, یہ پیدائشی ہوتے ہیں, اور ان کے اندر وہ یہ کیٹیگری کے لوگ ہیں. اب یہ کیا ہے, یہ تقسیم ہے اللہ تعالیٰ کی. یہ اللہ وہ سارے فیکٹرز ملاتے رہتے ہیں. ہمارے سائیکالوجسٹ اور سائیکیٹرسٹ جو ہیں, اس کے اوپر مختلف فلاسفیز ہیں ان کے پاس, اور ان کا علم بالکل ٹھیک ہے, میں اس سے اختلاف نہیں کرتا. لیکن یہ جو بھی ہے یہ اللہ کا نظام ہے. سب کو اللہ تعالیٰ نے ذہین پیدا نہیں کیا, سب کو اللہ تعالیٰ نے ایوریج نہیں بنایا, اور سب کو انہوں نے بلو ایوریج نہیں بنایا. سو جو دنیا کا نظام چل رہا ہے وہ 2 طرح کے لوگ مینلی چلا رہے ہیں. ایک ہے وہی میں نے بتایا ایکسٹرا بریلینٹ, ذہین ترین. وہ کیا کرتے ہیں, ان کے پاس ذہانت ہے, وہ گائیڈنس دیتے ہیں, وہ راستے بتاتے ہیں, وہ ویژن بتاتے ہیں. ٹھیک ہے, تو ایوریج لوگ کیا ہے, وہ محنت ہی ہوتے ہیں عام طور پہ ایوریج لوگ, اور ان کو پتا ہوتا ہے کہ ہم ایوریج ہیں, ہم بہت زیادہ ذہین نہیں ہیں. وہ فالو کرتے ہیں ان کو, اور محنت کے ذریعے سے اس چیز کو ممکن بنا دیتے ہیں. تو دنیا کا نظام جو چلا رہے ہیں اس وقت, وہ میجورٹی وہ لوگ ہیں جس کو ہم بولتے ہیں ایوریج لوگ, وہ نظام چلا رہے ہیں. تو یہ تو ہے تقسیم جو اللہ تعالیٰ نے کی ہے. اس کے اوپر کسی کا کوئی اختیار نہیں. اگر میرا اختیار ہوتا تو میں کہتا میں ذہین ترین, شاید اس سے بھی میں اوپر ہو جاتا, اور کوئی بھی شاید ایوریج بننا پسند نہ کرتا, تو سارے ذہین ترین ہو جاتے, تو پھر وہ بھی سسٹم نہ بنتا نا. ایک بیلنس رکھنا ہوتا ہے سوسائٹی کا, جس کے اندر آپ نے دیکھا نا, جیسے بہت امیر لوگ ہوتے ہیں, کوئی درمیانے ہوتے ہیں, اپر مڈل کلاس ہے, لوئر مڈل کلاس ہے, پھر غریب ہے, پھر غریب ترین ہے, بلو پاورٹی لائن بھی لوگ ہوتے ہیں جس کو بولتے ہیں غریب ترین. تو یہ نظام ہے نا, اللہ تعالیٰ اگر چاہتے تو سب کو ایک طرح کر دیتے, تو نظام چلانا تھا نا سوسائٹی کا, دنیا کا. تو ذہانت کے لحاظ سے اب ہر سوال آتا ہے جس کا اصل ٹاپک تھا, کہ وہ ہے علم غائب. کہ میں یہاں بیٹھا ہوں, مجھے پتا ہو کہ فلاں جگہ پہ کیا ہو رہا ہے اس وقت. یہ وہ علم ہے جس کو علم غائب کہتے ہیں. یا آنے والے وقت میں کیا ہونے والا ہے, ٹھیک ہے, اس کو فور کاسٹ کہہ لیں آپ. اچھا, اب یہ جو علم ہے, اب اس سے میں بالکل انکاری بھی نہیں ہوں, لیکن اس کے اوپر میری جو اپنی اپروچ ہے, میں ثابت کروں گا آپ کو کچھ مثالیں دے کے, کہ میں اس کے مطابق اس کے بارے میں سوچتا ہوں. سو جیسے کہ باقی علم اللہ تعالیٰ عطا کرتا ہے, اس طرح علم غائب بھی اللہ تعالیٰ عطا کرتا ہے. اللہ تعالیٰ جب جتنا علم کسی کو دینا چاہتے ہیں, غائب کا علم جس کا میں ذکر کر رہا ہوں, وہ دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ پابند نہیں ہے, ان کو پابند نہیں کیا جا سکتا, ان کو بائنڈ نہیں کیا جا سکتا. اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ ہماری مرضی کے تابع نہیں ہیں, ہمارے کہنے پہ وہ نہیں کسی کو علم دیتے یا کسی کو کم دیتے. ان کی مرضی ہے, جب چاہے, جس وقت چاہے, جتنا چاہے. چاہے تو ہمیشہ کے لیے اس کو علم غائب دے دیں, چاہے تو ایک خاص وقت میں ان کو علم غائب دے دیں, چاہے تو کسی ایک خاص واقعے کے بارے میں ان کو ایک علم دے دیں. تو وہ اللہ کے اختیار میں ہے, اس میں شرک کوئی نہیں ہے. یہ ذہن میں رکھ لیجئے, بینگ مسلمان, آئی بلیو ان دیٹ کہ واضح میجورٹی یا اکثریت میجورٹی جو ہے اس چیز پہ بلیو کرتی ہے کہ تمام علوم جو ہیں جس میں علم غائب بھی ہے وہ اللہ کی عطا ہے, اور اس کے اوپر اگر کسی کو اللہ کا نیک بندہ ہے, اگر کسی نے کوئی بات غائب کی بتا دی ہے, تو اس وقت ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اس وقت اس حد تک ایک علم غائب دے دیا ہو. تو اس کے اوپر اب میں اس میں مثال دیتا ہوں کہ حضور سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر آپ دیکھیں بہت سارے ان کے واقعات ہیں جو
سنت کی شکل میں ہمارے سامنے ہیں، پھر احادیث کی ان کی ہیں. اس میں غزوہ خیبر کا ایک ذکر میں کر دیتا ہوں کہ وہاں پہ ایک شخص جو تھا وہ جب وہاں پہ اٹیک ہو رہا تھا وہ مسلمان ہو گیا آ کے نا، مسلمانوں کیمپ میں آیا، کنوسٹ تھا، اس نے کہا جی میں اسلام قبول کرتا ہوں. اور اس کے بعد وہ جو قلعہ خیبر تھا اس میں جو چونکہ کفار تھے تو ان کے ساتھ جنگ میں وہ مسلمانوں کی طرف سے پھر شریک ہو گیا. بڑی دلیری کے ساتھ، بڑی جوان مردی کے ساتھ وہ تلوار چلا رہا تھا اور دشمن کو کاٹ رہا تھا. اور صحابہ کرام بھی دیکھ رہے تھے، نبی پاک بھی دیکھ رہے تھے. تو صحابہ کرام نے آ کے تعریف کی اور کہا جی ایک بڑی جوان مردی کے ساتھ یہ جو ہے آپ کہہ لیں کہ جہاد کر رہا ہے. اور یہ تو انہوں نے کسی توقع ظاہر کی کہ یہ تو بخشا ہوا. نبی پاک نے فرمایا کہ نہیں، یہ افسوس کی بات ہے کہ اس کے باوجود یہ بخشا نہیں جائے گا، اس کی بخشش نہیں ہوتی. اب سارے حیران کے پریشان کہ کیا وجہ کیا. اچھا خیر، وہ جہاد ہو رہا تھا. اب اسی دوران اس کو کوئی ایسی ضرب لگی اس شخص کو کہ اس کو بہت شدید تکلیف ہو گئی، ناقابل برداشت. کوئی ایسی کٹ لگا کسی دشمن کی تلوار سے یا کچھ، کوئی نیزہ لگا، یہ ڈیٹیل نہیں ملتی اس کے اوپر ہمیں، مجھے تو نہیں ملی ایٹ لیسٹ. تو اس کو شدید اتنی ناقابل برداشت تکلیف ہوئی کہ اس نے وہ پکڑ کے تلوار اپنے آپ کو مار اور خودکشی کر دی. تو پھر صحابہ کو پتہ چلا کہ نبی پاک صحیح فرماتے تھے کہ یہ بخشا نہیں جائے گا، کیونکہ جو خودکشی کرنے والا ہے، خود سوزی کرنے والا ہے، اس کے بارے میں فیصلہ ہے کہ وہ بخشا نہیں جائے گا. چونکہ جان دینا جان لینا یہ اللہ کے کام، اور میں اگر اپنی جان خود لے رہا ہوں تو میں اللہ کے کام میں مداخلت کر رہا ہوں. اور یہ جو زندگی ہے اللہ کی بلیسنگ ہے، اس کو میں دنیا میں گزاروں اللہ کے راستے کے مطابق، بتائے ہوئے راستے کے مطابق، اللہ کے حکم کے مطابق میں گزاروں تو میرے لیے بلیسنگ ہے. کیونکہ یہاں پہ میں خیر بانٹوں گا اور خیر بانٹنے کے بعد اس کا صلہ جو ہے مجھے آخرت میں ملے گا. تو کہتے ہیں موت کے لیے تیار رہنا چاہیے، لیکن موت کی خواہش نہیں کرنی چاہیے. یہ کام اللہ کے ہے، ٹھیک ہے. تو اسی طرح جب ہم کہتے ہیں نا کوئی بندہ فوت ہے تو ہم کہتے ہیں بڑے افسوس ہوا، تو وہ بھی نہیں کہنا چاہیے. میں آپ کو سجیسٹ کروں گا، اس میں میری لاجک یہ ہے کہ افسوس اللہ کے کام پہ افسوس نہ کریں، کیونکہ اللہ نے اس کی جان لی ہے نا. یہ تو ہمارا ایمان ہے، بینگ مسلمان یہ ہمارا ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے اسے دن مقرر ہے، ٹائم مقرر ہے کسی کی جان لینے کا. تو اگر اس کی جان لے لی گئی ہے تو اس پہ افسوس کا لفظ نہ کہیں. ہاں یہ کہیں یہ اللہ کا کام ہے، ٹھیک ہے، ربانی کام ہے، اللہ کا کام ہے، اللہ کو ایسا منظور تھا. اللہ اس کی مغفرت کرے، اللہ اس کی منازل آسان کرے، یہ دعا کریں، ضرور کریں. لیکن یہ نہ کہیں جی بڑے افسوس ہوا، بڑے دکھ ہوا. یہ ذرا تھوڑا سا ہم عام زندگی میں انوسینٹلی ہمارے ذہن میں وہ نہیں ہوتا، یعنی کہ اللہ کو ہم چیلنج نہیں کر رہے ہوتے اللہ تعالیٰ کو، لیکن انوسینٹلی ہم کہہ جاتے ہیں الفاظ ایسے. تو الفاظ جو ہے اس کو تھوڑا درست کر لیں تو بہتر ہے. تو مجھے جب سے احساس ہوا اب تو میں نے یہی کہنا شروع کر دیا کہ جب بھی کسی ڈیتھ کا پتہ چلتا ہے تو میں کہتا ہوں جی اللہ تعالیٰ کا حکم، ٹھیک ہے نا، اور پھر دعا کر دیتے ہیں. تو ایک یہ نبی پاک کا واقعہ. اس طرح نبی پاک کے کئی واقعات بھرے ہوئے، میں ڈیٹیل میں چلا جاؤں تو بڑا لمبا بات ہماری ہو جائے گی. حضرت عمر فاروق کے بارے میں دیکھیں نا کہ حضرت عمر فاروق جو ہیں ان کو پتہ چل گیا، مدینہ کے اندر پتہ چل گیا، ایک ہمارا لشکر گیا ہوا تھا، وہاں سے انہوں نے جو لشکر کا جو کمانڈر تھا اس کو وہاں پہ سے آواز دے کے کہا کہ ادھر سے دیکھ، اس سے بچ. تو وہ دشمن جو ہے وہ پیچھے سے حملہ کرنے والا تھا. تو وہاں ان کو آواز پہنچی جو بعد میں تصدیق ہوئی. تو یہ طاقت حضرت عمر کی نہیں تھی. وہ جو طاقت پہلی میں نے نبی پاک کی مثال دی، وہ بھی طاقت جو تھی وہ نبی پاک کی نہیں تھی. نبی پاک کو اللہ نے عطا کی. نبی پاک بلا شبہ اللہ کے محبوب ترین نبیوں میں سے آخری نبی، ان کے بعد نبوت ختم ہو گئی، ٹھیک ہے، آخری رسول. تو وہ جو بھی ان کے پاس علم تھا وہ اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا کیا ہوا، اور کچھ باتیں وہ وقتی طور پہ عطا کر دیتے تھے اللہ تعالیٰ، کچھ ہو سکتا مشکل ہوں جس کا اظہار نبی پاک نہ کرتے ہوں. لیکن کئی واقعے ایسے بھی نظر آتے ہیں جہاں پہ اب جیسے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مکہ گئے اور یہ طے کیا کہ مکہ چلتے ہیں، ٹھیک ہے، اور آپ نے دیکھا بیعت رضوان جب ہوئی تھی مکہ اور مدینہ کے درمیان، بیعت رضوان ہوئی، اور جہاں پہ یہ افواہ پھیل گئی کہ کفار نے عثمان غنی کو شہید کر دیا ہے.
تو نبی پاک نے پھر وہاں بیعت لی اپنے تمام جو صحابہ کرام ہیں کہ اگر یہ بات درست ہے تو اس کا بدلہ لیں گے، ٹھیک ہے نا. تو حالانکہ وہ شہید نہیں ہوئے تھے، تو اس کا مطلب کہ اس وقت اللہ تعالیٰ نے نبی پاک کو علم عطا وہ نہیں کیا اس وقت. اور چونکہ یہ اس طرح کی باتیں اس لیے اللہ تعالیٰ کرتے رہے نبی پاک کے زمانے میں نبی پاک کے تھرو، تاکہ ہمیں پتہ چلتا رہے. اگر یہ واقعہ نہ ہوتا تو پھر شاید کچھ لوگ یہ کہتے تھے کہ کسی انسان کو جو ہے وہ غیب کا علم شروع سے ہی ہوتا ہے، تو وہ چیز ثابت کرتی کہ نہیں، اس وقت انہوں نے اللہ تعالیٰ نے ان کو وہ غیب کا علم نہیں دیا. تو انہوں نے بیعت رضوان لی تمام مسلمانوں سے. اور پھر بعد میں آپ کو یاد ہوگا کہ کفار کا ایک ڈیلیگیشن آیا تھا، انہوں نے آ کے پھر ایک وہاں پہ صلح ایک ہوئی تھی، ٹھیک ہے. اور وہ صلح جو ہے طے ہوئی جس کے تحت یہ ہوا کہ ابھی مسلمان واپس چلے جائیں، اور پھر اگلے سال آئے، ٹھیک ہے، اگلی بار آئیں تو پھر آ کے وہ خانہ کعبہ بھی آئیں، عمرہ بھی کریں اور حج بھی شاید کریں. اس طرح کے وہ واقعہ. تو یہ ہے. اس کے بعد اب طاقت کا ایک میں چھوٹی مثال دے ہی دیتا ہوں کہ معراج النبی کا واقعہ جو قرآن پاک کے اندر جس کا ذکر وہ ثابت کرتا ہے کہ اللہ کی طاقت کیا ہے، دے سکتا ہے نا. تو اللہ کے اختیار کو چیلنج نہیں کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ جو ہے نبی پاک کے بارے میں لوگ کہتے ہیں کہ جی ہمارے جیسے انسان، تو نبی پاک کو معراج میں لے گئے نا، جا کے دکھائیں آپ ذرا. خلا پاس جاتے ہیں نا، جہاز چاند پہ جاتے ہیں یا فضا میں جاتے ہیں، خلا میں جاتے ہیں، تو کیا کچھ پہن کے جاتے ہیں، کتنے دن لگتے ہیں ان کو وہاں جانے کے لیے، اور جانے سے پہلے جو تیاری کرتے ہیں، پھر آکسیجن، پھر وہاں پہ صحت کے معاملات، یہ وہ آگے پیچھے. تو میرے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم رات کے پچھلے پہر میں جاتے ہیں، بیت المقدس میں نماز پڑھاتے ہیں، ٹھیک ہے. اور اس کے بعد آپ وہاں وہ جاتے ہیں اڑ کے، تمام جو منازل طے کر کے آسمانی ساتوں آسمان کو دیکھتے ہیں، اس سے گزرتے ہیں، انبیاء کرام سے ملتے ہیں، جنت کا نظارہ کرتے ہیں، دوزخ کا نظارہ کرتے ہیں. اور علماء کرام کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا نظارہ بھی کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ کے یعنی ایک سی جگہ جاتے ہیں جہاں سے آگے فرشتہ بھی نہیں جا سکتا. جبرائیل امین نے یہ کہا کہ اس سے آگے میں نہیں جا سکتا، I'm not authorized. تو وہاں سے آگے نبی پاک خود جاتے ہیں اسی جسم کے ساتھ، دنیاوی جسم جو اللہ نے دیا. اور وہاں جا کے اللہ سے ان کی شرف ملاقات ہوتی ہے. پھر ہمیں وہاں جو نمازیں ہیں وہ فرض ہوتی ہیں، پھر ان کو جنت دوزخ کا نظارہ کرایا جاتا ہے. پھر آپ واپس تشریف جاتے ہیں اور بستر گرم ہے ابھی تک، کنڈی ہل رہی ہے. جو دروازہ کھول کے گئے تھے وہ کنڈی ہل رہی تھی ابھی تک. یعنی دنیاوی ٹائم اتنا شارٹ تھا اور وہ سارا کچھ ہو گیا. اس دوران نماز بھی پڑھائی آپ تو انبیاء کرام فجر کی نماز. تو یہ ہے صورتحال. سو سب اختیار اللہ کے پاس ہے، غائب کا علم اللہ کے پاس ہے. بتاؤں کہ میری والدہ محترم وہ اللہ والی تھی. کئی واقعات میرے علم میں ہیں کہ انہوں نے وہ بتائے تو وہ سچ ہوئے. ایک بار لاہور کی بات ہے کہ ایک خاتون تھی، بزرگ عورت تھی، ان کو مامی کہتے تھے سارے. تو بڑی بیمار شمار تھی، وہ چہرہ ان کا اترا ہوا تھا، بڑی کمزور سامنے آئی. تو والدہ ادھر گئی ہوئی تھی، ہمارے وہ ملنے والے تھے، ہم وہاں رہتے نہیں تھے لیکن وہاں ملنے کے لیے گئے. تو وہاں پہ وہ آئی تو واقف تھی وہ. تو والدہ نے اس سے پوچھا، مامی آپ جو ہیں، مامی جگت مامی تھی، رشتے مامی نہیں، سارے اس کو مامی بولتے تھے. اس کا تو نام کا زینب تھا، مامی زینب کے نام سے مشہور. بیوہ تھی، ایک بیٹا تھا ان کا صرف، اور بیٹا میرڈ تھا. تو بڑی بیمار ہو، کیا ہوا؟ وہ کہنے لگے ہاں مجھے سمجھ نہیں آ رہی، یہ ہے وہ ہے بیٹا میں یہ ہے. اور ساتھ ہی کڑک کے میرے سگے بھائی ساتھ بیٹھے، اور اس علاقے کے اس محلے کے اس خواتین اس وقت جو تھی وہاں موجود 4-5 وہ گواہ تھی. تو میری والدہ نے کہا کہ مائی ایسے کرو، جاؤ جا کے تمہاری فلاں جگہ چارپائی ہے، فلانا جو پایا اس کے نیچے کھدائی کرو، وہاں پہ تم پہ جادو ہوا ہے، ایک پیالہ ہے اس کے اندر انڈا ہے اور یہ ہے وہ. یہ کہہ کے آ گئی. اور بعد میں اگرچہ وہاں جھگڑا پڑا، بہو کے ساتھ ان کا جھگڑا پڑ گیا. ان کو شک ہوا کہ بہو نے یہ کیا، پتہ نہیں کس نے کیا تھا. تو وہ جب کھدائی کی گئی تو پیالہ نکلا، اس میں انڈا بھی نکلا، وہ سارا کچھ جو بتایا. اب کیا میں کہوں گی میری ماں کا علم تھا؟ نو. اللہ نے اس وقت وقتی طور پہ
روحانی کیفیت تھی ان کے اندر, بڑا ذکر و فکر ہوتا تھا ان کا, بچپن سے تھا ان کا, کیونکہ ہمارے نانا بھی الحمدللہ یہ اس طرح کا وہ پرہیزگار تھے. تو اللہ تعالیٰ نے وقتی طور پر ان کو عطا کی. اسی طرح مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ ایک اور ہمارے ملنے والے تھے, تو وہ ایران جانا تھا ایکچولی عرب کنٹریز میں. تو اس زمانے لوگ جو تھے بائی شپ وایا ایران جایا کرتے تھے. تو ہم اس وقت تک ہمارے گھر وہ ملنے آئے, ہمارے ملنے والے تھے وہ بھی, رشتے دار وہ بھی تھے. تو وہ اس کی بیوی دونوں آئے. تو میری والدہ کو پھوپھو کہتے تھے. تو آئے, کھانا وانا کھایا. تو انہوں نے کہا جی کہ ہم چونکہ جا رہے تھے ملک سے, تو پتہ نہیں کب واپسی, تو ہم نے کہا چلو آپ سے ملاقات کر لیں. تو کھانا وانا کھلایا, گپ شپ ماری, 2-3 گھنٹے وہ اسٹے کیا انہوں نے, پھر وہ چلے گئے. جب وہ چلے گئے, ان کو والدہ نے سی آف کر دیا, تو ہم اندر آ کے کمرے میں جب بیٹھ گئے, تو بڑے بھائی نے شاید کہا کہ یہ اب جا رہے ہیں عرب کنٹری میں جا رہے ہیں, غالباً میں دبئی جا رہے تھے وایا ایران. تو والدہ نے کہا کہ ہاں جانا تو ہے انہوں نے, لیکن رستے میں سے واپس آ گئے. یہ میرے سامنے کرا. اچھا بات گئی ہی ہوگی. کوئی 20-25 دن بعد اس علاقے میں, لاہور کا علاقہ جس کو مزنگ کہتے ہیں, پرانا مزنگ کہتے ہیں, وہاں میرے بڑے بھائی گئے. تو وہاں پہ وہی مل گیا بندہ جو بھتیجا بنا تھا میری مدر کا, جہانگیر ان کا نام. تو انہوں نے کہا بھائی جان جہانگیر آپ تو ایران گئے تھے, دبئی جانا تھا. انہوں نے کہا ہاں نہیں ہم ایران چلے گئے تھے, لیکن وہاں سے آگے پھر پتہ چلا جی کہ سمندر کے حالات ٹھیک نہیں ہے, تو ہمیں انہوں نے پھر واپس بھیج دیا. انہوں نے کہا ابھی نہیں, پھر دوبارہ. تو پھر ہم واپس آ گئے. یہ 2 واقعات جو ہے میری مدد. اس کے علاوہ بہت سارے ہیں. اچھا پھر میں اپنا بتا دیتا ہوں. چلے اب یہ نہ کہیے کہ میں ولی اللہ بننے کا یا پیر بننے کا میں کوئی دعویٰ کرنے لگا, نہیں, میں بہت گناہ گار بندہ, بڑا کمزور بندہ, لیکن میں نے بتایا کہ سم ٹائم اللہ تعالیٰ کا. تو میں کبھی کبھار لاہور میں ایک ریٹائرڈ پولیس افسر تھے جو میرے فادر کے دوست تھے, بلکہ فادر کے سینئر کولیگ بھی تھے. میرے فادر بھی چونکہ پولیس میں تھے, تو ان کی دوستی تھی آپس میں. تو گائے بگائے ابا جی جب جاتے تھے وہاں پہ, تو ان کا چبرجی کے پاس ایک آفس تھا. کچھ ان کے پاس وہاں پہ ورک شاپس تھی جو شاید رینٹ پہ انہوں نے دی ہوئی تھی. کوئی کولڈ سٹوریج بھی تھا وہاں پہ ان کا, جہاں برف وغیرہ بنتی تھی اس زمانے میں. بہت پرانی بات بتا رہا ہوں. تو وہ ریٹائرڈ تھے, وہاں پہ انہوں نے ایک دفتر بنایا ہوا تھا, ایک کمرہ تھا ان کے پاس. تو وہاں پہ وہ دن کے وقت ہوتے تھے, اور ایک ملازم ان کے پاس ہوتا تھا. ریٹائرڈ تھے وہ پولیس سے. اب وہ وہاں پہ دن کے وقت کبھی کبھار ان کے کوئی پولیس والے جو متحد وغیرہ جو سروس میں تھے ابھی, کبھی کسی کو کوئی شو کا نوٹس ہو گیا یا کچھ ہو گیا. تو ان کی انگلش بڑی اچھی تھی اور لیگل نالج بھی بڑا اچھا تھا, آل دو وکیل نہیں تھے. تو وہ پھر ان کے پاس آ جاتے تھے, یہ پھر ان کی اپیلیں لکھوا دیتے تھے. ان کے پاس ایک اسٹینو بھی آتا تھا 2-3 گھنٹے کے لیے, وہ ڈکٹیشن لیتا تھا پھر, اور یہ پیسہ کوئی نہیں لیتے تھے کسی سے, یہ فی سبیل اللہ یہ مدد کرتے تھے جو بھی ان کے پاس چلا جاتا. تو میں جو مجھے چسکا ہوتا تھا بڑی عمر کے لوگوں سے ملنے کا, تو ان کو میں تایا جی کہتا تھا. تو کبھی کبھار جب میں نے بھی, جو فادر کی جب پوسٹنگ تھی آؤٹ آف سٹی لاہور سے, تو کبھی میں نے آنا اور کبھی مجھے ٹائم ملنا یا مجھے جب میرے ذہن میں آنا تو میں نے ان کو ملنے چلے جانا, اور یہ ہوتا رہا. میں نے جانا, بڑی شفقت سے انہیں ملنا, مجھے چائے پلانی, مجھے گائیڈ بھی کرنا. تو میں پڑھ رہا تھا اس وقت, میں نے ماسٹر میں ابھی نہیں آیا تھا, یہ پرانی بات. تو ایک دفعہ میں بس سے اترا ہوں چبرجی چوک, وہاں سے پھر آلموسٹ کہہ لیں 1 فرلانگ یا 1.5 فرلانگ کا فاصلہ تھا ٹو ورڈس. آپ اگر جائیں وہ قبرستان کی طرف, مزنگ چونگی کی طرف اگر جائیں وہاں سے, تو وہاں سے پیدل جانا پڑتا تھا. تو میں جو ہی بس سے نیچے اترا اور اپنی فزیکل ڈائریکشن میں نے کی اس طرف, ابھی سڑک کراس میں نے کرنی تھی, تو میرے ذہن میں خیال آتا ہے کہ کدھر جا رہے ہو, مرزا صاحب تو شاید فوت ہی ہو گئے ہوں. سو دس ہیپنڈ فرسٹ ٹائم. پہلے بھی میں ان کو ملنے جاتا تھا, پہلے ذہن میں کبھی ایسا خیال نہیں آیا. یہ پورے یقین کے ساتھ میں کہہ رہا ہوں, پورے ایمان کے ساتھ کہہ رہا ہوں, جھوٹ نہیں بول رہا, بالکل اللہ کو حاضر ناظر جان کے کہہ رہا ہوں. تو میرے ذہن میں آیا کہ کدھر جا رہے ہو, تو ہو سکتا ہے چلے گیا ہوں اس دنیا میں, اس طرح خیال میرے ذہن میں آیا. تو میں نے اپنے خیال کو جھٹکا, یہ کیا بری سی بات آ رہی میرے ذہن. تو میں چل پڑا. اب پیدل چل کے جب میں وہاں پہنچا تو ورک شاپ تھی, میں نے جیسے ذکر کیا,
वर्कशॉप पे भी कोई बंदा बुंदा तो कोई नहीं था, एक लड़का सा बैठा होता है जो मैकेनिक टाइप होते हैं ना, वो एक बेंच पे बैठा हुआ था, और उनका जो ऑफिस था मिर्जा साहब का वो लॉक्ड था, कमरे को ताला लगा था। तो मैंने उसको लड़के से पूछा, मैं क्या मिर्जा साहब जो है वो नहीं तशरीफ लाए? तो उसने मेरी तरफ देखा, क्या लगा वो तो फोत हो गए, पता नहीं उनके कुल थे काली या परसों जो भी थे आज कुल थे, तो वो तो फोत हो चुके। अब ये मैं पूरे ईमान के साथ आपको बात बता, अब मैं ये वली वला नहीं, लेकिन मुझे ये इल्म अता हुआ उस वक्त के लिए, क्योंकि वो अल्लाह के वली थे, बाहर अल्लाह के बंदे थे बाहर। तो मकसद कहने का है कि जो इल्म गायब है, इल्म गायब एक इल्म ही है, जैसे बाकी इल्म अल्लाह ताला अता करते हैं और अता कर सकते हैं किसी को भी, इसी तरह इल्म गायब जो है वो भी अल्लाह ताला किसी को अता कर सकते हैं, किसी खास वक्त में अता कर सकते हैं, किसी खास वक्त के लिए अता कर सकते हैं। ठीक है, तो ये इल्म है, इल्म गायब है। जब चाहे, कई लोगों को ख्वाब आप देख लीजिए ना, कई लोग ख्वाब सच्चे हो जाते हैं, तो ये अल्लाह ताला की तरफ से किसी खास मौके पे तो किसी को अता कर देते हैं। तो गायब का इल्म है, इसको हमें मानना पड़ेगा और मानना चाहिए। रहा सवाल कि इंसान जो है वो मर गया और ख़त्म हो गया, इस पर भी मेरा एक ख़ास पॉइंट ऑफ व्यू है कि इंसान कभी नहीं मरता, ये ज़हन में रखिए। इंसान मुंतकिल होता है, इंतकाल करता है इस दुनिया से दूसरी दुनिया, और अपनी पर्सनैलिटी के साथ होता है। ये जिसमें खाकी जो है यहाँ रह जाता है, ये कोई शक नहीं, वो अब बेकार हो जाता है। ठीक है, उसको हम कब्र में दफन कराते हैं, जो हिंदू हैं उसको जला देते हैं, जो कुछ मज़ाहिब ऐसे हैं कि जो परिंदों को डाल देते हैं उसको, मेरा ख्याल पारसी ये करते हैं। लेकिन जो शख्सियत हमारी, जो रूह है, रूह कभी नहीं मरती, रूह काफिर की भी नहीं मरती। अल्लाह के नबी, अल्लाह के वली तो एक बहुत बड़ा मर्तबा है ना। एक काफिर जो है उसकी रूह भी नहीं मरती, वो भी जिंदा रहता है, लेकिन मुंतकिल हो जाता है इस दुनिया से दूसरी दुनिया। उनके साथ फिर जो कुछ होना हुआ ना, वो जो भी हमारा दीन भी कहता है, किताब कुरान मजीद के अंदर भी जिक्र है, हदीस भी मौजूद है। अच्छा, इसी तरह मुझे एक और वाकया याद है, अपना ही वाकया याद है। ये कोई मेरा ख्याल है 2006 की शायद बात हुई, 2005 या 2006 की बात। तो मैं इस्लामाबाद में उस वक्त रह रहा था, रमजान का महीना था उस वक्त। अब रोजा खोलने में थोड़ा टाइम रहता था, यानी क्या ले कोई आधा पौना घंटा रहता होगा रोजा खोलने में। अब ऐन मौके पे मेरे बेटों का मूड बना कोई चीज खरीद के लाने का, रोजे अफ्तारी के लिए कोई अजाफी चीज होता ना बाज का, अफ्तार के लिए अजाफी कोई चीज भी लानी पड़ जाती। अब वो गाड़ी निकाल के जाते, दी मोमेंट वो गाड़ी निकाल के जाते हैं, मैं अंदर कमरे में बैठा हूँ, साथ ही मेरे दिल में कुछ होता है और मुझे में ये महसूस होता है कि इनका एक्सीडेंट हो जाए। ये भी मैं अल्लाह को हाजिर नाज़िर जान के बता रहा हूँ। अब मैं परेशान बड़ा हो जाता हूँ, फिर मैं कहता हूँ ऐसे ख्याल आ गया, खैर वो चले जाते। ठीक आफ्टर 15 मिनट्स वो वापस आ जाते हैं। जब वापस आते हैं तो आके बताते जी हमारा फ्रंट से एक्सीडेंट हो गया गाड़ी। जो शॉपिंग के लिए जा रहे थे वो तो खत्म हो गए, दरमियान में रह गए, किसी गाड़ी के साथ भी गाड़ी लग गई। तो फ्रंट बोनट और कुछ ही साथ उसका जो उसका गार्ड वगैरह होता है सब फ्रंट से वो टूट गया था। बोनट जो है उसका डेंट पड़ गया, काफी बड़े डेंट पड़ गए, रेडिएटर जो है वो हट गया, उसमें से पानी ड्रेन हो गया। अल्लाह ताला ने उस साथ में उस मौके पे अचानक मेरे ज़हन के अंदर वो डाल दिया। ठीक है, अब मुझे चाहिए था कि मैं उसको रोक लेता, लेकिन मैं रोक नहीं पाया। गायब का इल्म जो है किसी भी शख्स को, चाहे वो दुनियादार है चाहे अल्लाह का वली है, अल्लाह के वली जो होते हैं, अल्लाह के जो बुजुर्ग होते हैं, उनको जरा ज्यादा अता हो जाती है, और हमारे जैसे दुनियादार जो उनको काय बगाए अल्लाह ताला हमें अलर्ट्स भेज देते हैं, भेज सकते हैं, जब चाहे भेज दें। तो गायब का इल्म जो है उसके ऊपर मैंने आपको ये गुजारिश कर दी